वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, टॉपिक कुछ ऐसा है कि हम इसमें पाकिस्तान का एक फ़ख्र, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नौजवान हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने माशाल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। पाक आर्मी से उनका ताल्लुक़ है, नेशनल चैम्पियन हैं, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो नेशनल माउंटेयर है। देखिए, हम पहाड़ों की बात करते हैं ना, हम सब पहाड़ों को देखना चाहते हैं। दूर से तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं पहाड़, लेकिन उस पर चढ़ना कितना मुश्किल है। अक्सर हम हाइकिंग के लिए जाते हैं तो हमारी बस हो जाती है कि भाई ये 2-4 किलोमीटर का सफ़र हमसे तय नहीं हो रहा, और जब हम देखते हैं बुलंद तरीन चोटी को सर करना मलका पर्वत, और इसके साथ साथ ऐसे माशाल्लाह से अवार्ड्स अपने नाम करना, जिनमें हम बात करें तो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, ब्रेवरी का इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। इसके साथ साथ हम देखें तो मरी में जो एक डिज़ास्टर हुआ था, जो एक हैपनिंग क्रिएट हुई थी, आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पे फंस गए थे स्नोफॉल की वजह से। वहाँ इन्होंने अपनी टीम के साथ बहुत अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए वहाँ खिदमत सर अंजाम दी। उस सिलसिले में भी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इन्हें अवार्ड से नवाजा है। ये ऐसे बेशुमार अवार्ड ये अपने नाम कर चुके हैं। तो यकीनन ऐसे लोगों को फ्रंट पे लेकर आना और उनको अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, और आप लोगों के सामने उनकी ज़िंदगी के वो तमाम तर पहलू रखना जिनको मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ ख़ुद कामयाब हुए बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए वो मोटिवेशन बनते हैं। हमारे साथ हैं ज़ाहिर ज़िया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आपका तारुफ हमें करवाने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि सभी आपको जानते हैं। पाक आर्मी का हम जिक्र करें या जितने डिफरेंट आपने खिदमात आपने सर अंजाम दी, आपको अवार्ड्स माशाल्लाह से मिले, तो बहुत सारे मैं कहूँ कि तो मेजॉरिटी आपको जानती है, और नौजवानों के लिए आप एक मोटिवेशन है। सर, ये ज़िंदगी का ये सिलसिला, बहुत सारे काम थे, बहुत सारी खिदमात थी, बहुत सारे फील्ड से जिसमें आप जा सकते थे। पहले तो हम बात कर लेते हैं पाक आर्मी की। कमांडो में भी आपका जिक्र आता है, तो आपने यही क्यों फील्ड सेलेक्ट की कि मुझे आर्मी में जाना है, पाक आर्मी में जाना है, वहाँ पे सर्व करना है, और फिर मल्टीपल फील्ड में आप इन्वॉल्व होते चले गए? थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। और जो ये है, जिस तरह आपने बात की कि इस फील्ड को चूज़ करना, तो कुछ एक तो खून में भी होता है, और दूसरा पर्सनल ये नहीं कि अगर मेरे वालिद अगर पुलिस में हैं तो बच्चा भी पुलिस में जाएगा। जिस तरह से एक रवायत चली है कि पीर का बेटा पीर है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन है। तो ये मिथ जो है ना, एक चली आ रही थी कि ये क्यों मतलब इस तरह जाते हैं। तो और जबकि मेरी लाइन जो अगर देखी जाए ना, तो मेरे जो चचा हैं वो भी शहीद हैं, बड़े भाई मेरे हैं सबसे बड़े, कैप्टन अतर शहीद, मेरे भाई भी शहीद हैं। तो वो कुछ इस वजह से वो जो चीज़ें बचपन से देखते शामिल, और हाँ वो देखते चले आ रहे हैं, और वो अपने अंदर फिर आस्ता आस्ता पैशन मतलब कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें कि हमें भी करना चाहिए कुछ। कि अगर मेरे भाई की वजह से मुझे अगर इज़्ज़त मिल रही है, तो खाली मैं ये ना समझूं कि बस उनके नाम को ही कैश करूं या उनके नाम को लेके चलूं कि जी मैं एक शहीद का भाई हूँ, तो क्यों ना खुद भी कुछ किया जाए। तो जब खुद करने निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गाजी बना दिया। बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने गाजी बना दिया, और फिर राहें खुलती गई, बेशक, और फिर मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो यकीनन कामयाबी मिली, अवार्ड्स बहुत सारे आपने अपने नाम किए। सबसे पहला काम या पहला स्टेप आर्मी में आने के बाद, या फिर पहाड़ों के दामन में जाने के बाद क्या था? क्या ऐसी पहली हैपनिंग क्या थी आपकी? क्योंकि जब ट्रेनिंग हमारी ख़त्म हुई, उसके बाद हम एक कोर्स के लिए गए। तो पहाड़ों का तो शुरू से शौक़ था, लेकिन इतना खुल के क्योंकि स्कूल लाइफ थी, स्कूल लाइफ में तो एक दिन भी घर से बाहर स्टे करना पड़ा, ट्रिप्स के साथ जाना तब भी नहीं। तो क्योंकि मेरी खुद की पैदाइश कोयटा की है, पहाड़ी इलाके की है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ना मुझे फैसिनेट करते हैं, ये चीज़ें खींचती हैं अपनी तरफ। कि ये जैसे हम अगर हरिपुर में जाते थे और सुबह सुबह दरवाज़ा खोलते सामने पहाड़ था, तो वहाँ पे तरबेला डैम के किनारे पे गाँव है। तो वहाँ जब मैं जाता था, जब छोटा सा था, तो देखते थे कि वो सामने पहाड़ है और बहुत ये नज़दीक नज़र आ रहा है। जब उस पे जाने के लिए जब हम पैदल चलते थे, कम से कम हमें पौना घंटा 45-50 मिनट्स, तो पौना घंटा 1 घंटा लग जाता था। और साथ वाले हंस रहे थे कि नहीं ये अभी करीब नहीं है, अभी दूर है। तो फिर जब ये चीज़ों को खुद इसकी असेसमेंट की जाके, तो पता चला कि ये जो चीज़ें दूर नज़र आती हैं, दूर से इतनी करीब नहीं होती हैं, एक्चुअली में बड़ी दूर है, बहुत दूर होती हैं। सेम इस तरह लाइफ में जो चीज़ें हमें फैसिनेट कर रही होती हैं कि यार कि वो फलां इंसान है, वो आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ है
اور یا ایک بینکر ہے اور وہ 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا اسٹریس فری کام کر رہا ہے لیپ ٹاپ پہ سکون سے 9 to 5 ہے، موجیں کر رہا ہے، لیکن نہیں، جب تک انسان خود وہاں پہ نہ آ جائے تو اس کے لیے وہ چیز اسیس کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا کیسے کر رہا ہے، مینیج کر رہا ہے، پریکٹیکل اس میں نہیں جائے گی آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو اسی لیے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جس کا درد صرف اسی کا درد، باقی سب تماشائی ہیں، کہ جب آپ کو خود کو درد ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں. اگر کوئی مجھے یہ کہتا تھا نا، جب میں پچھلے سال خود آپریٹ کے بعد میں 1 سال بیڈ پہ رہا ہوں، اگر کوئی مجھے یہ کہتا تھا کہ میں 1 سال نہیں چل سکتا تھا، تو مجھے اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، میں نے کہا پھر آپ صرف فیل یہ بہت مشکل ہے کرنا. تو آپ یہ ہمدردی کے الفاظ تو بول سکتے ہیں، لیکن ایکچولی میں ہی جانتا ہوں کہ وہ 1 سال کتنا مشکل ہے میرے لیے بیٹھنا. بالکل، وہ اپنے 1 سال کی میں نے جو اس میں پلانز کیے ہوئے تھے، اپنے ڈریمز، اپنے گولز، اپنے سارے جو اچیو کرنے تھے، تو وہ تو پھر ایک سائڈ پہ ہو گئے نا. اور ہو سکتا ہے اللہ پاک وہیں پھر صبر کام آتا ہے انسان کا. رکھی ہو تو یہ ایک تکلیف ملی ہو، اللہ پاک وہ آپ کی جتنے گولز ہیں وہ آپ انشاءاللہ اچیو کریں گے. آپ نے 2018 میں ملکہ پربت کو سر کرنے کے ایوارڈ اپنے نام کیا تھا، وہ کیسے آپ کے جو ایکسپیرینس تھا کیسا رہا؟ ملکہ پربت ایک ایسی متھ قائم ہو چکی تھی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہیں جنات ہیں اور پریاں ہیں، اور جو جنات جو ہیں جو یہاں سے کوئی چھوٹی سر کرنے جائے ان کو گرا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. ایکچولی وہاں پہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ راشد بٹ ماؤنٹینئر تھے پاکستان کے، تو ان کے ساتھ وہاں پہ حادثہ پیش آیا تھا اور ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو سر کرتے ہوئے. اس کے بعد کچھ اور گروپس گئے، وہ بھی ناکام ہوئے، نہیں کر سکے. تو اس کے علاوہ بھی کافی ایڈونچر کلبس تھے جو جاتے رہے لیکن نہیں کامیابی ملی. تو اس کے بعد ہمارے ٹیم لیڈر ہیں احمد مجتبی علی، کافی ویل نون ماؤنٹینئر ہیں پاکستان کے، اور کمال احمد صاحب ہیں. تو انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ جو چیز نہیں کوئی کر رہا وہ کریں گے، تبھی تو مزہ ہے. ایک پٹری پہ چلتے ہوئے وہ ٹرین آ رہی ہے 9 بجے آ رہی ہے، 7 بجے آ رہی ہے، 7 بجے آ رہی ہے، وہ پھر ایک ٹرین جو ہے نا وہ ایک پٹری پہ ہی چل سکتی، وہ روڈ پہ نہیں آئے گی. تو ہم نے کہا کہ ہم بھی وہ ٹرین نہ بنے تو ہم کچھ اور کریں، کہ وہاں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں کامیاب نہیں ہو رہے. چیلنجنگ تھنگ تھی کہ اس کو ہم نے کرنا ہے. تو جب کرنے نکلے تو کچھ ایسی چیزیں بھی فیس کرنا پڑی ہیں وہاں پہ، جس طرح سے نیچے اسٹوری ٹیلرز سیفل ملوک جھیل پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھیل ہے، وہ ملکہ پربت ہے، اور یہاں پہ پریاں آتی ہیں، وہاں پہ جنات ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے کہ یہ نہیں جانے دیتے اوپر کسی کو. جب سے یہ کیجویلٹیز ہوئی تو اس چیز کو انہوں نے بہت کیش کیا وہاں کے لوکلز نے کہ یہ نہیں ہو سکتی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ نہیں ہو سکتی، کم از کم ہمیں تو نہ. آپ نے وہاں کوئی جنات سے پھر ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی؟ ہم خود جنات تھے، بس پریاں نہیں ملی، باقی ہر چیز ملی وہاں پہ. تو وہاں پہ ایکچولی ہمارے اپنے ایک ٹیم ممبر کے ساتھ اس طرح سے ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے نا کچھ اس کی زیادہ کیوریوسٹی لوگوں کو بڑھ گئی کہ واقعی وہاں پہ کچھ ہے. اب دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، سورہ جن ہے. تو یہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی سیفٹی، اپنی پریکاشنز، اور کہ یعنی ہم اللہ گلا ہلڑ بازی ناپاک ہو کے گھومنا اس طرح سے کچھ، یا وہاں پہ اس طرح سے مطلب جو آپ جس طرح کہہ لیں کہ وہاں پہ ہم انسانوں کی طرح اگر رہیں، ہم ان کے مسکن کو نہ چھیڑیں، ہم ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی رسپیکٹ کرنا ہم پہ لازم ہے، تو ان کا ہم نہ چھیڑیں، وہ بھی ہمیں نہیں چھیڑیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ڈائریکٹلی اس میں یہ اتنا بڑا ذکر کر دیا تو پھر ہم مذاق اڑانے والے نہیں مطلب حق رکھتے. اگر ابھی کسی کو کہہ دیں کہ یار ہمارے ساتھ اگر فلاں جگہ پہ فلاں واقعہ آ گیا تو موسٹلی ہو سکتا ہے اس کا مذاق اڑائیں، جب خود پہ جب نہیں پڑے گی تب تک نہیں پتہ چلتا. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارے ٹیم ممبر تھے، رات کو وہ باہر ریٹائر ہو رہے تھے گانے وانے لگا کے بیس کیمپ پہ، 14,000 فٹ کی بلندی پہ آلموسٹ. تو وہاں پہ ٹہل رہے ہیں اور گلیشیئر کا پانی گزر رہا تھا، اور اچھا خاصا تیز ہوتا ہے گلیشیئر کا پانی، اور فریزنگ ہوتا ہے، بہت فریزنگ. تو وہاں پہ وہ گھوم رہے ہیں، گانے سن رہے تھے، وٹ ایور جو بھی وہ اس طرح سے ٹہل رہے تھے. تو کچھ دیر بعد اچانک آواز آئی ان کے گرنے کی اور ان کی چیخوں کی.
تو جب باہر نکلے تو دیکھا تو وہ ان کے گھٹنے وغیرہ چھلے ہوئے تھے اور وہ اوپر ہمارے ساتھ نہیں جا سکے سمٹ کرنے، مینس چوٹی سر کرنے. وہ ہیں بھی اسلام آباد سے، حسان ان کا نام ہے. وہ نہیں جا سکے. ان کی ایکچولی ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی 2 سے 3 ہفتہ پہلے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آ گئے. شاید ان کے ساتھ وہ کچھ چیزیں مینٹلی طور پہ وہ کر رہے تھے تو چل رہی تھی. تو جب وہ ندی کنارے پہنچے تو ہمیں انہوں نے جو بتایا، کہتے ہیں مجھے یہ آواز آئی ہے ندی کے پاس ہے کہ حسان بیٹا اس طرف آؤ. اور میں نے سمجھا میری ماں کی آواز ہے اور میں پانی میں اترنے لگا. کہا جی میں ہی ہوں، آ جاؤ حسان بیٹا. اس نے خود یہ چیز کوٹ کی ہے کہ مطلب میں نے خود نے کچھ دیکھا، لیکن یہ جب انہوں نے بتائی کہ مجھے آواز دی ہے کسی نے، میں پانی میں پاؤں رکھا، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا، میں گر گیا ہوں. مینس کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا، صرف ڈسٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف سے. ڈسٹریکشن جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن پھر وہ خود گرے، ان کے گھٹنے جو زخمی ہوئے، پاؤں زخمی ہوا، پھر وہ اوپر نہیں جا سکے ہمارے ساتھ. تو یہ چیز تھی. اس کے بعد مجھے بذات خود ایسا کچھ وہاں پہ نہیں ہوا. تو کیونکہ ہم بھی ظاہری بات ہے اگر اتنے عرصے سے جا رہے ہیں تو ہم نے اس جگہ کی پروٹوکولز پورے کرنے ہیں کہ ہم اس جگہ کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں. اور جن کو اللہ پاک نے طاقت بخشی ہے ان کے سامنے ہمیں جو ہے نا اپنا سر خم کرنا چاہیے. قدرت ہے، قدرت سے مقابلہ کرنا ایک ڈائریکٹلی ایک بیوقوفی ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سپورٹس ہیں، اور اوپر سے جب ہم بات کریں پاک آرمی کے جوان ہوں اور پھر وہ ہار مان کے واپس آئے، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، وہ اس لیے چیلنجنگ تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا جنات ہو یا کچھ بھی ہو، پھر تو ان کے سامنے ہار نہیں مان. ایون کہ جب ہم گھر کے آئے تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جنات وہاں پہ تھے. تو ہم نے کہا یار ہمیں پوری قوم کیا کہتی ہے، خلائی مخلوق. تو خلائی مخلوق کی جنات سے خلائی مخلوق کی جنات سے ملاقات کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یعنی کہ وہ لوگوں کا ڈر، وہ جو میتھے کریٹ تھی وہاں پہ جنات ہیں، کوئی بھی اس چوٹی کو سر نہیں کر سکتا. بالکل. تو پاک آرمی کے جوانوں نے وہ کر دکھایا. بالکل. تو اسی طرح ہی اب نانگا پربت ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہماری تیاری جاری ہے. اور جو یہ ہے K2 تو اس کے لیے بھی ہے، لیکن ڈیو ٹو مائی سرجری ابھی انشاءاللہ ریکوری میری ہو جائے گی مکمل. خیال رکھنا بھی، دیکھیں پاک آرمی کے جوان ہمارے لیے بڑے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ اپنی صحت کا بھی خاص کر خیال رکھنا چاہیے. کتنے دن لگے تھے آپ کو چوٹی سر کرنے میں؟ 11 دن ٹوٹل. 11 دن. تو کھانا پینا سب ساتھ لے کے کھانا پینا بیس کیمپ تک تو ہم نارملی کچن جو اپنا ٹینٹ کچن ہوتا ہے جس میں ہر چیز بن رہی تھی اور جس طرح سے نارمل میٹ جس طرح بنتا ہے میل وغیرہ. تو جب ہم فارورڈ ہوتے ہیں اوپر کی طرف ٹمپریچر لو ہوتا ہے، ہائٹ بڑھتی ہے، آکسیجن لیول مزید لو ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو گلیشیئر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا توڑ کے سائڈ سے اندر سے برف جو نکال کے ان کو اسٹوو میں چھوٹے سے برتن میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ جو ہے پانی بنتا ہے. کچھ تقریباً 8 سے 10 منٹ بعد 1 گلاس پانی کا بنتا ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے میں پروٹینز بارز، چاکلیٹس، ڈرائی فروٹس، ڈرائی میٹ جو ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں. پھر جو ہوتا ہے پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے جسے ہم نے صرف کھولنا ہے اور اس کو پانی سے گرم کرنا اور وہ ریڈی ہے. مینس اس طرح کی، اس میں ہم بریانی تک بھی لے کے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں بھی لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ریڈی میڈ فوڈ چٹپٹی چیزیں تو ساتھ ہونی چاہیے. بالکل. تو یہ پھر چیزیں انسان کو. پھر ایک ہمارے پاس ایمرجنسی فوڈ کا ایک پیک ہوتا ہے جو اپنے بیک پیک میں ہم نے سب سے نیچے رکھا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہاں پہ موسم سے لڑنا پڑ جائے، کوئی موسم خراب یا کچھ بھی ایولانچ آ جائے، کوئی سلائڈنگ وغیرہ، تو اس میں پھر ہمیں اگر 102 دن مزید اوپر ہی کہیں سروائیو اکیلے کرنا پڑے تو انڈیویجولی ہمارے پاس اتنا فوڈ ہونا چاہیے کہ ہم 2 سے 3 دن سروائیو کر لیں. اچھا، آپ اتنا اوپر جب جا رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کی کٹ ہوتی ہے، جو آپ نے ڈریس ویئر کیا ہوتا ہے، کہ بالکل مکمل پروٹیکشن اس میں ہماری ڈاکومنٹری پوری کتنے % کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھنڈ سے؟ ہاں، وہ اصل میں جو ہے اسپیشلی بنے ہوتے ہیں جس طرح سے پولر بیئر کے بال، کھال، ان چیزوں سے پر ہوتے ہیں، فر ہوتی ہے اس میں. اور جو -25 -20 -50 تک بھی سروائیو کرنے کے لیے اسپیشلی سوٹس ہوتے ہیں، وہ ڈاؤن جیکٹس جس طرح ہوتی ہیں، تھرمل ہوتے ہیں، یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمارا فوڈ ہوتا ہے وہ، اور تیسرا ہمارا ٹینٹ، وہ ایک ہی بیگ میں ہم نے سارا کچھ کیری کر کے لے کے جانا ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ہماری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے، اس پہ ہم 35 اپروکسیمیٹلی ہم کیری کر رہے تھے. 30 تو ہم نے خود کیا. اس کے بعد ہم نے ڈمپ کیا کوئی سامان، پھر واپس آئے، پھر لے کے گئے. پھر وہ دونوں
کمبائن کیے پھر اوپر کی طرف گئے. اور 35 kg 30 kg بھی کیری کرنا وہاں بہت ایک مشکل تھا, بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. اپنے شولڈر پہ 35 kg کیری بہت کر کے آپ مشکل نے ہوتا ہے. اور اوپر کلائمب کرنا بھی کلائمب ہو تو پھر کلائمب کرنا ہو تو اس میں پھر زیادہ وہ چیزیں, تو بس اس کا ایک ہی رول ہوتا ہے کہ کلائمب تو ہائکنگ کے لیے جائیں تو ایک بوٹل پانی کو اٹھانا مشکل ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائمب ہائی اینڈ سلیپ لو, زیادہ دیر سونا بھی وہاں پہ مینز سیف نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہمارے کرنل صاحب ہیں, کرنل عبدالجبار بھٹی, جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کیا ہے, 50+ ہیں وہ ماشاء اللہ. تو انہوں نے اس ایج میں کی اور انہوں نے ڈیتھ زون میں جو ہے وہاں پہ رات گزاری ہے. اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی انگلیاں کٹ چکی ہیں, فراس بائٹ ہوا تھا, ان کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹ چکی ہیں. اور ستارہ امتیاز سے نوازا حکومت نے ان کو, اور ابھی کچھ دن سے بیمار ہیں. اللہ پاک انہیں صحت دے. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ 2023 میں آپ کو جو بریوی کا ایوارڈ ملا اس میں یقیناً آپ نے خدمات تو بہت سی سر انجام دیے. تو ناظرین یہ ان کے جو کارنامے ہیں اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.